हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो, सताइश हो, हम्द सना हो, जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। खुदा के ज़ुरी में आता हूँ, खुदा को बहुत मुबारक है। खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है, तख्त हमारे दरमियान में लगा। हालेलुया। आज हम एक टॉपिक को देखेंगे, बल्कि इसको थोड़े अरसा तक देखते रहेंगे। वो ये है कि ना क्रिश्चियन हैव अ डीमन। तो हम ये देखेंगे ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें देखनी है कि क्या मसीही लोग जो ईमानदार हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं, क्या वो सताए जा सकते हैं। सो देयर इज़ क्या उसको कहते हैं, देयर इज़ अ थॉट कि बिकॉज हम मसीही हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर लिए, सो अब जो है इब्लीस का हम पर कोई जो है वो असर नहीं होगा। सो वी मस्ट रीथिंक दिस आइडिया। और आज जो टॉपिक है उसको हम उसका नाम है फ्रैगमेंटेड सोल। हमारी जान जो है वो क्या है। मत्ती की इंजील उसके चौथे बाब में देखें, चौथे बाब, और उसकी हम 24वें आयत, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 24। इंग्लिश में पढ़े और उर्दू में भी मैं पढ़ता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 4:24। Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics, and paralytics. He healed them. लिखा है कि उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और सब लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी, मिर्गी वालों को और मफलूजों को उसके पास लाया और उसने उनको अच्छा किया। अब बात यह है कि यहाँ पर लिखा है कि वो लोग जिनमें बदरूहें थी, तो इंग्लिश में जो वर्ड है वो है पोजेस। तो डीमन पोजेस जो है आमतौर पर कहते हैं वो बड़ा डीमन पोजेस है, वो उसको पोजेशन, दैट्स एक्चुअली अ रॉन्ग ट्रांसलेशन, क्योंकि जो वर्ड है वो बाइबल में वो है demonized है, लेकिन जो ग्रीक वर्ड है वो है daimonatsumi जो है ये जिसको demonized कहा गया है। afflicted is a better word, demonized नहीं भी होना चाहिए, demon possessed भी नहीं होना चाहिए, it should be tormented by demons, ठीक है ना, सताए गए लोग, ठीक है। तो बात यह है कि possess के हवाले से आप ये देखें कि possess जो है, possession का मतलब होता है कि वो पूरे का पूरा, कोई शख्स जो है वो पूरे का पूरा, या कोई चीज जो है पूरे की पूरी किसी के हाथ में। अगर मैं कहूँगा कि I possess this Bible, that means कि ये बाइबल सिर्फ मेरी है, इसके एक एक चीज पर मेरा हक है। हमारी जो चीजें हैं उनको possessions कहा जाता है, but that's actually not the case with anything in terms of our body, in terms of a person. क्या are we possessed by the Holy Spirit as well? 100% no, we are not. क्योंकि Holy Spirit जो है वो हमारी ज़ात के एक हिस्से पर काम करता है। Are we or can a human being be possessed by a demon? No, it cannot be. क्योंकि देखें कि बाइबल हमें बताती है कि रूह जो है वो खुदावंद की तरफ से आई है, रूह जो है खुदा की तरफ से, और चाहे वो किसी भी इंसान की हो। So ये जो लफ्ज़ है possession, ये basically it's a wrong translation. It should be कि demon जो है या इब्लीस जो है वो क्या करता है कि वो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों के खिलाफ काम करने की कोशिश करता है, और बेसिकली इंसान को एक सिटी की तरह बाइबल में बताया गया है कि जो शख्स दुआ में या जो लोग दुआ में नहीं झुकते, बाइबल में लिखा है कि वो दे आर लाइक अ सिटी विदाउट वॉल्स या सिटी विद ब्रोकन वॉल्स। आप ये देखें कि अब लंदन को अगर हम देखें, लंदन एक सिटी है, सो आई यूज्ड टू लिव इन लंदन, तो लंदन के कुछ हिस्से हैं, आई एम नॉट टू श्योर बट लूटन के कुछ हिस्से होंगे। जैसे लूटन की मिसाल भी ले सकते हैं कि लूटन के हम ओल्ड बेडफोर्ड रोड पे चले गए तो लोग कहते हैं ये सबसे अच्छा पॉश एरिया है यहाँ का, ओल्ड बेडफोर्ड रोड। हम अमूमन वहाँ से गुजरते हैं, हम उनके घरों को देखते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड हम बरी पार्क में चले जाएं तो हम कहते हैं कि जी ये सबसे ही जो है वो रॉन्ग एरिया है या सबसे रश वाला एरिया है। लंदन के अंदर चले जाएं, ईलिंग जो है वो वहाँ पर आपको कौन लोग ज्यादा मिलेंगे? ईलिंग में ईरानी ज्यादा, वेस्ट ईलिंग में इरानियंस ज्यादा मिलेंगे। ईलिंग ब्रॉडवे वाली साइड पे आपको पोलिश लोग ज्यादा मिलेंगे। एजवेयर रोड पे कौन लोग आपको मिलेंगे? अरब्स ज्यादा मिलेंगे। ईस्ट में कौन लोग मिलेंगे आपको? एशियंस। और ऑलगेट ईस्ट वगैरह में बंगाली लोग बड़े ज्यादा हैं। और अगर डेगनम उस साइड पे चले जाएं, इल्फर्ड वाली साइड पे, वहां पे आपको
पाकिस्तानी ज्यादा मिलेंगे, साउथ हॉल में आपको इंडियन ज्यादा मिलेंगे, इंडियन जो फैमिलीज है वो सिख जो फैमिलीज हैं वो ज्यादा मिलेंगी। वेम्बली में कौन मिलेंगे आपको ज्यादा? गुजराती लोग ज्यादा मिलेंगे। सो आप ये देखें कि और गोरे कहाँ मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे पाकिस्तान में, इधर लंदन में नहीं, लेकिन गोरों के भी अपने इलाके हैं, गोरों के भी काफी जो है वो एरियाज हैं। और गोल्डन स्क्रीन में कौन मिलेंगे आपको? ज्यूइश लोग ज्यादा मिलेंगे। सो आप ये देखें कि सिटी जो है वो डिवाइडेड है। सेम वे हमारी जो जात है, इट्स लाइक अ सिटी। हमारी जात के बहुत सारे हिस्से हैं, और आप ये देखें कि एक सिटी में जो है वो चाहे एक किंग हो या एक बादशाह हो या एक मेयर हो, लेकिन नो गो एरियाज भी होते हैं। ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर फौज भी नहीं जाती, जहां पर पुलिस भी नहीं जाती, जानते हो जिन्हें भी जानते सोचते हैं, वो कहते हैं कि जहाँ पे गेटोज हैं, यहाँ पे जो है ना ये डेंजरस एरिया है। तो इसी तरह हमारी जात के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं कि इवन दो कि हमारा बादशाह ओवरऑल खुदावंद यीशु मसीह है, जब हमने तौबा करके निजात पा ली, लेकिन हमारी जात के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिन पर अभी तक हमने खुदावंद को अपना फुल कंट्रोल नहीं दिया हुआ, या नहीं देते हम, या हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हमारी जात के कितने हिस्से हैं, कोई मुझे बताए? रूह, बदन और जान। तो जब हमने निजात पाई तो हमारी जात के कौन से हिस्से ने निजात पाई? रूह ने निजात पाई। बदन ने निजात पाई या जान ने निजात पाई? रूह निजात जब पाते हैं तो हमारी रूह के अंदर, और जब पाकुर का बपतिस्मा भी होता है, तो मेरे साथ देखिए रोमियो का खत है, रोमियो रोमन्स चैप्टर 8 में देखेंगे, और उसकी 26 में आए लिखे कि इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, वो खुदा की मर्जी के माफिक मुकद्दसों की शिफात करता है। सो क्या है कि हमारी जो रूह है, हमारी रूह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की निजात के अंदर जो है वो निजात को रिसीव करते हैं। व्हेन वी गेट सेव, जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारी रूह जो है वो खुदावंद की रूह हमारे अंदर आती है। और खुदावंद की रूह कहाँ पर डिवेल करती है? हमारी पर्सन के अंदर, हमारी रूह के अंदर डिवेल करती है। और लिखा है कि रूह हमारी रूह के साथ मिलकर जो है वो दुआ करता है। रूह जो है खुदा का रूह, खुदा की पाक रूह जो है आती है और वो हमारी रूह के साथ मिल जाती है। सो द ओनली कह लें कि एरिया इन आवर लाइफ दैट इज सेव्ड is our spirit, soul in spirit. Soul जो है वो जान है, spirit जो है वो रूह है। So you must understand that spirit जो है वो रूह है, soul जो है वो जान है, और हमारी बॉडीज भी हैं। अब आप देखें कि क्या बदन हमारा निजात पा चुका है मसीह के मरने और उठने सलीब के बावजूद। आप देखें कि हमारी बहनें जो हैं वो दर्द के साथ बच्चे को जन्म देती हैं, हम स्टिल बीमार होते हैं, हमारे बदन कमजोर है, और एक दिन आएगा कि हमारी बॉडीज जो हैं वो इवेंचुअली डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है ना। तो हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी जो बॉडीज हैं वो इफेक्टेड हैं, और हमारे बदन जो है वो किन चीजों के साथ इफेक्ट होते हैं। मेरे साथ देखें, गलेशियंस में जाएंगे, गलतियों का खत और उसका 5वां बाब, और उसकी 16वीं आयत लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत की मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरकें, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। ये तमाम चीजें जो हैं ये बेसिकली इसका ताल्लुक बॉडी के साथ है। और पौलुस जो है वो क्या कहता है कि पौलुस कहता है कि मैं अच्छा काम करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता, क्योंकि रूह जो है वो मुझे कहता है ये काम कर, और मेरी जो बदन है वो मेरे से ऑपोजिट काम करवा देता है। और क्या है कि कहता है कि हाय कौन मुझे इस मौत के बदन से छुड़ाएगा। और पौलुस जो है वो ऑलरेडी निजात याफ्ता है। तो निजात हमारी रूह ने पाई है, लेकिन एक
حصہ ہے ہماری ذات کا جو کمزور ہے. کیونکہ یسوع نے کیا کہا تھا جب شاگرد سو رہے تھے تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ دعا کرو کیونکہ روح تو مستعد ہے, اسپرٹ از اسٹرانگ, لیکن بدن جو ہے وہ کمزور ہے. جب باغ گتسمنی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یسوع سے دعا کر رہے تھے اور ان کا خون جو ہے وہ پسینہ بن کے گرنا شروع ہو گیا, تو واپس آ کے دیکھا تو شاگرد سو رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اٹھو اور جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو, کیونکہ بدن جو ہے وہ کمزور ہے, روح جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. سو روح کیوں اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ روح جو ہے وہ نجات پا چکی ہے. بدن کو کب نجات ملے گی؟ بدن کو کب جو ہے وہ ہم ریڈیمپشن ملے گی؟ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور ہم جلالی بدن ریسیو کریں گے. At that point we will have salvation of our body. So جب تک بدن جو ہے وہ اس پرانے خمیر میں ہے, جب تک بدن جو ہے وہ اس گری ہوئی حالت میں ہے, جب تک بدن جو ہے وہ کمزور ہے, تو ابلیس کے پاس موقع ہے کہ وہ ہماری روح کو ڈینٹ کرنے کے لیے, ہماری روح کے اوپر داغ دبے جھڑیاں ڈالنے کے لیے کیا کرے کہ ہمارے بدن کو وہ استعمال کر سکتا ہے. So our bodies can be used against us in order for Satan or devil or demons to actually کہنے کہ ہماری روح کو نقصان پہنچانے کے لیے. جب کوئی شخص گناہ کی حالت میں مرے گا تو اس کی روح جو ہے وہ, اس کا بدن تو مٹی میں مل جائے گا لیکن اس کی روح جہنم میں چلی جائے گی. لیکن گناہ کس لیول پہ ہو رہا ہے؟ فزیکل لیول پہ. اس کا اثر کس لیول پہ ہو رہا ہے؟ اسپرچل لیول پہ. سو باڈی از ون آف دیم. اب ہماری جان کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہیے. کوئی مجھے بتائے کہ جان جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ جان جو ہم خون میں ہے, لیکن پانی بالکل جان جو ہے یہ بیسیکلی خون اس چیز کو کیری کرتا ہے, سانس وغیرہ کو, لیکن جان جو ہے اٹس مائنڈ, ول اینڈ ایموشنز. یہ تین چیزیں مل کر آپ کی جان کو بناتے ہیں. یور مائنڈ, یور ول, یور ایموشنز. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مل کر آپ کی جان کو, سول کو کریٹ کرتے ہیں. آپ کا مائنڈ جو ہے, آپ کی ول جو ہے, آپ کا ایموشن جو ہے, دیٹ از ناٹ یور اسپرٹ. وہ آپ کی اسپرٹ نہیں ہے. آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ خدا کی ذات کا وہ عنصر ہے جو آپ کے اندر ہے, جو آپ کا پرسن ہے. لیکن آپ کا مائنڈ, آپ کی ول, آپ کا ایموشن جو ہے وہ فرق ہے. سو ڈو یو ریکن کہ ہمارے ذہن میں کبھی برے خیالات آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم آزمائے کہاں پہ جاتے ہیں؟ کس لیول پہ آزمائے جاتے ہیں؟ مائنڈ میں آزمائے جاتے ہیں. آزمائش کہاں پر آتی ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ تو نے کوئی زنا کیا ہے, بری حرکت کی, اگر تو نے اپنے دماغ میں, اپنے دل میں اس کو سوچ بھی لیا تو تو نے گناہ کر لیا. آزمائش کا جو مرکز ہے وہ ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے. انسان کے دل کے خیالات سدا برے ہیں, بائبل کہتی ہے. اور خیال جو ہے, پرابلم جو ہے, آزمائش جو ہے, جو کہہ لیں کہ انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ جو ہے سب سے پہلے آپ کے دماغ میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ول, جو ہماری مرضی ہے, کیا ہماری ول جو ہے وہ 100% خدا کی سبمیشن میں ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسی تیری مرضی پوری ہو. کیا ہم ہر وقت خدا کی مرضی پوری کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کیا اسے کبھی کبھی اپنی مرضی ہوتی ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ من مانی کرتے ہیں؟ we do. So that means کہ ہماری جو will ہے that is still required to be saved. اور ہمارے ایموشنز جو ہیں, کیا ہم غصہ کرتے ہیں, کیا ہم گالی دیتے ہیں, کیا ہم جو ہے وہ جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, کیا ہم جو ہے وہ کسی کو برا بھلا اس کے لیے دل میں خیال لاتے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے that means کہ ہمارے ایموشنز جو ہیں they are still wired. تو ہماری اگر باڈی جو ہمارے روح بدن جان جو ہے, باڈی سول اینڈ اسپرٹ از لائک اے سٹی, تو اس شہر کا کون سا ایریا جو ہے وہ اس شہر کے بادشاہ یا میئر کے ہاتھ میں, جہاں پر شہر کی پولیس آرام سے جا سکتی ہے اور وہ سیف ہے, جس کو پوش ایریا آپ کہہ سکتے ہیں, جو کہ اولڈ بیڈفورڈ روڈ ہے. ہمارے اسپرٹ جو ہے وہ ہمارا پوش ایریا ہے, ہمارا سیکیور ایریا ہے. اور اسپرٹ کو اس لیے ٹچ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہماری جو اسپرٹ ہے اس کے اوپر روح بیانہ کر دی گئی, اس کے اوپر مہر کر دی گئی ہے. ہاللیلویا. جب ہم نے توبہ کر کے نجات پا لی, جب ہم نے بپتسمہ لے لیا, تو وہ اسپرٹ جو ہے, ہماری اسپرٹ جو ہے, ہماری روح جو ہے وہ خداوند کی ہو چکی ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ دیر آر ٹو ایریاز جہاں پہ ہماری باڈی جو کہ آزمائشوں کا گڑھ ہے, جہاں پر ہم ان چیزوں کو عمل میں لاتے ہیں. ہماری جو جان ہے, جہاں پر ہم جو ہے وہ اس چیز کو, اس آزمائش کو ہم جو ہے بننا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ اٹس مائنڈ, اٹس ول اینڈ اٹس ایموشنز. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہم آزمائے جا سکتے ہیں. These are the places that can become dwelling places for the demon.
اگر کوئی کہے کہ کیا کوئی مسیحی جو ہے وہ possessed ہے، نہیں، مسیحی کیا کوئی بھی possessed نہیں ہے ڈیمن کا، unless کہ آپ یہودا اسکریوتی ہو جس میں لکھا ہے کہ شیطان سما ہی گیا تھا. But that's an exception. Antichrist could be an exception جس کے اندر شیطان سما گیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص fully possessed نہیں ہو سکتا ابلیس کے ہاتھ میں، unless you have sold your soul to and spirit to Satan، جیسے سیٹنسٹ جو لوگ ہوتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ایک مسیحی بھی اتنا ہی زیادہ آزمایا جا رہا ہے جتنا زیادہ جو ہے باقی آزمائے، بلکہ شاید ایک مسیحی جو ہے وہ زیادہ آزمایا جا رہا ہے دوسرے کی نسبت، کیونکہ ایک مسیحی جو ایماندار ہے، جس کی روح خداوند کے اندر ہے، وہ جو ہے وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے ابلیس کی بادشاہی کے لیے. وہ ابلیس کی جو کنگڈم ہے، اندھیرے کی جو بادشاہی ہے، تاریکی کی جو کنگڈم ہے، اس کے لیے زیادہ بڑا تھریٹ ہے ہم. So that's why it is there. اور کیا کرتا ہے کہ فریگمنٹ سول کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بائبل میں خداوند نے ہمیں کیا کہا تھا کہ ہمیں کیسے خدا سے محبت کرنی ہے؟ تو اپنے سارے دل سے، جان سے، طاقت سے اور عقل سے. عقل جو ہے وہ مائنڈ کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور طاقت جو ہے ہماری باڈی کو ظاہر کرتی ہے، دل جو ہے ہمارے ایموشنز کو ظاہر کرتی ہے، ہماری ول کو ظاہر کرتی ہے، اور اس سارے کو جو ہے وہ جان جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. پرابلم کیا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے زبور 23 میں، سام 23 میں کیا لکھا ہے 23 میں کہ یو ریسٹور مائی سول، تو میری جان کو بحال کرتا ہے. اور ابلیس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ کیسے جانور کی طرح ہے جو پھاڑنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے. ہی از لائک اے شیر ببر، شیر ببر کی طرح ہے. ہی از لائک اے لائن، جو کہ ہماری جان کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کرتا ہے. اور زبور 7 میں جائیں، سام 7 میں جائیں، اس کے verse 2 میں دیکھیں، سام 7 verse 2 لکھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اسے کوئی چھڑانے والا نہ ہو. انگلش میں کوئی پڑھے اس کو، انگلش میں کیا لکھا ہے؟ Lest they tear me like a lion, rendering me in pieces while there is none to deliver. لکھا ہے کہ وہ میری جان کو پھاڑنا چاہتا ہے ابلیس، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. نیشنل جیوگرافک پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو شیر جب پھاڑتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ پوری بوٹی کاٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ دین وہاں پہ وہ پھٹ رہتا ہے، وہ ایک ٹویا بن جاتا ہے. The same way, this is how Satan works against our souls, and he has actually taken parts of our souls and got it into his chamber, جو بھی اس کے وہ بنا ہوا ہے. And this is where we need to start praying کہ ہماری جو ذات کے وہ حصے جو کہ ابلیس کے تابع رہے تھے اس کو ہم ریسٹور کریں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ چور آتا ہے چرانے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے، ڈسٹروائے کرنے کے لیے. سو وی مسٹ جو ہے وہ وی مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ہم یو اے ای میں تھے اور ایک بیٹی کے لیے ہم دعا کر رہے تھے وہاں پہ. شی واز سفرنگ ود اے ڈیمن، اور اس کا جو ایشو کیا تھا، شکائنا آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ذہن کا کیا ایشو تھا؟ اس کو کچھ یاد نہیں رہتا. ہاں، اور جب ہم دعا کر رہے تھے تو اس ڈیمن نے کہا کہ اس کا ذہن واپس آنا شروع ہو گیا. اس کے جو مائنڈ کے جو سیلز تھے یا کہہ لو یا جو بھی تھا حصہ، وہ اس نے چرا کے ابلیس نے ادھا دماغ سمجھ لو اس کا، تو اس کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا. اور جب ہم نے اس کے لیے دعا شروع کی تو وہ اس نے ڈیمن نے اقرار کیا کہ یہ مائنڈ اس کا ری گرو ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ فزیکل لیول پہ وہ ویسا نہیں تھا. بہت سارے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ پرابلمز میں سے، فزیکلی سفرنگ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ایم آر آئی کرواتے ہیں، جب وہ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سارا کچھ نظر پہ آ رہا ہے، لیکن وہ چیزیں یہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. ایسے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے، عورتوں کے ووم جو ہے وہ ابلیس نے چرائے ہوئے ہیں، لوگوں کے لنگز جو ہیں وہ ابلیس نے چرائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی جو ہے وہ سیڈز جو ہیں وہ ابلیس نے چرائے ہوئے ہیں. There could be so many reasons. اور ہمارے مائنڈز کو اس نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، اور ہماری جان کے مختلف حصوں کو اس نے فریگمنٹ کر کے ہم سے لے لیا ہوا ہے. فزیکل لیول پہ ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر ہم اسکین بھی کریں تو وہ نظر آ رہی ہیں، لیکن they are not there. اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا سے محبت کر سکیں. بیکاز پرابلم کیا ہے کہ ابلیس کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کے خلاف کام کرنے کا؟ کہ ہم نجات نہ پائیں. اور اگر نجات پا جائیں تو پھر اس کا مقصد ہے کہ ہم کلام کو نہ سن سکیں اور اس نجات پر عمل نہ کر سکیں. بائبل میں لکھا ہے کہ جب کلام کا بیج پڑا تو وہ چگ کر لے گئے پرندے، جب بیج پڑا تو جھاڑیوں نے اسے دبا دیا.
دیٹ مینس کہ خدا کے کلام سے ہم دور رہیں. اور خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم بلیسنگ کب پائیں گے؟ لکھا ہے کہ تو اپنے پورے دل کے ساتھ, پوری جان کے ساتھ. تو اگر آپ کے اندر پوری جان ہی نہیں ہے, and if some part of you has been stolen already, then you will not be able to love him with all your heart and all your soul, because some of your bits are gone. لیکن کیا ہے کہ شیطان صرف اتنا ہی کر سکتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. He restores my soul. اگر آپ کو لگتا ہے کہ you are incapable of things, then you must start thinking whether that thing is missing from your life. People who are not able to pray because they can't concentrate. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ اگر مووی شو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ساری رات بیٹھے رہیں گے, جیسے ہی دعا کے لیے جھکیں گے آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی, اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, سڈنلی سلمبر ہو جائے گا, سڈنلی آپ کو لگے گا کہ میں کانسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہا. بچے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ سارا دن خوش رہیں گے, لیکن جب چرچ میں جانے کی بات ہوتی ہے وہ لیٹ جائیں گے, وہ رونے شروع ہو جائیں گے, وہ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جانا. وہ عجیب طریقے سے جو ہے, بیکاز دیٹ از دا سائن کہ ابلیس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ جو ہے خدا کی حضوری میں جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہی بچوں کو اسی وقت ہو کہ آؤ ہم شاپنگ کے لیے چلے, they will be like yeah let's go, they will suddenly be very happy. اور وہ جو ہے نا وہ ایک دم ان کی سول جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. they'll start rejoicing because and then they say کہ نہیں I was joking, we are going to the church, and they'll start crying again. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ابلیس اور بھی لیول پہ کام کرنا چاہتا ہے کیونکہ he doesn't want us to be in the power situation. وہ چاہتے نہیں کہ ہم اسٹرانگ پوزیشنز میں ہوں, پوزیشن آف پاور میں ہوں. اور اگر ہم اپنی دنیاوی تعلیم میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے, ہمارے جو کام پر ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہے, these are the reasons, کیونکہ اس نے ہماری چیزوں پر قبضہ کیا ہوا ہے. But we can do one thing, وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چیزیں ہماری جو چرا کر لے گیا ہوا ہے, ہم اینجلس کو بھیج سکتے ہیں. We can send those angels and say whatever has been stolen from my soul, you go and bring that back. وہ چاہے سمندر کی تہ میں پڑا ہو, وہ خداوند کا فرشتہ وہ لے کر آئے گا. چاہے وہ تاریکی کے غاروں میں پڑا ہو, خداوند کا فرشتہ اس کو لے کر آئے گا. چاہے وہ کسی باکس میں بند کر کے کہیں دور دراز ایریا تک میں پھینک دیا گیا, ابلیس نے اس کو کئی تہوں میں چھپا دیا ہو. When we send the angel in God's name, and especially when we are saved, we are able to restore it because God says that I will restore your soul. میں تمہاری جان کو بحال کروں گا. And you must start thinking this way. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر کمیاں ہیں and I'm not able to do that, do not give in. Don't say کہ I can't do that. Don't say کہ oh no, میرے اندر سے یہ چیزیں چلی گئی ہیں, then it's not going to come back. You have that right because you believe in Jesus Christ. You have that right because you have believed in the Son of God who has come down on earth, جو کہ زمین پر آیا اور مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ وہ ہمیں بحال کرے اور ہمیں نجات دے. ہاللیلویا. سو بات یہ ہے کہ یہی خدا کی بادشاہی کی جو کہہ لیں کہ برکت ہے کہ we can actually ask for restoration. And then you must ask for restoration on your physical level, on your soulish level. آپ کے جو سول ہے اس کی جان کی بحالی کے لیے دعا کریں اور ان چیزوں کو سبمٹ کرنا شروع کریں خداوند کی حضوری میں. اور ہماری روح کب جو ہے وہ بے داغ اور بے دھبا اور بے جھری ہو جائے گی, کیونکہ لکھا ہے نا کہ داغ دھبے اور جھری کے بغیر وہ اسپرٹ جو ہے اور اس کو خداوند کے سامنے لے کر جانا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم جب کہ ہمارے روح اور ہماری جان سبمٹنگ خداوند کی حضوری میں سبمٹ ہو جائے گی, ہم سبمیشن میں چلیں گے. اگر نہیں تو پھر ابلیس ستایا جائے گا. اور بائبل میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس کے پاس بیماروں کو لے کر آئے اور وہ مختلف تاثیروں سے ستائے ہوئے تھے. لکھا ہے کہ طرح طرح کی بیماریوں میں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے, بدروہیں ان کو ستاتی تھی, مرگیاں پڑتی تھیں, مفلوجوں کو ان کے پاس لے کر آئے لوگوں کو. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے, نئی نئی زبانیں بولیں گے, سانپوں کو اٹھا لیں گے, اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو ان کو کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. سو آئیے اپنی سول کو ریسٹور کرنا شروع کریں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب دعا میں جھکیں ڈیلی تو آپ صرف یہی اگر دعا کرنی شروع کر دینا کہ خداوند ہماری سول کے مسنگ پارٹس کو ریسٹور کر, ہماری باڈی کے مسنگ پارٹس کو ریسٹور کر, اور وہ ایسا کرے گا.
خداوند ایسا کرنے پر قادر ہے. ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ ہم سے کام کرواتا ہے، پہلے ہم سے گناہ کرواتا ہے اور اس گناہ کی بیس پر ہماری باڈی کی چیزوں کو لے جاتا ہے، چھین کر لے جاتا ہے. ایک دفعہ ہم ایک بہن کے لیے دعا کر رہے تھے اور خدا نے دکھایا اور میں نے خدا نے دکھایا کہ ان کا ووم نہیں ہے اور وہ ان کا رحم نہیں ہے جس میں یعنی کہ بچہ پیدا ہو سکے. اینڈ بیکاز شی ہیڈ این ابارشن. اب وہ میڈیکل ریزن کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی ہوا، اگنورینس کی وجہ سے ہوا، لیکن دیٹ ریزلٹیڈ ان دیٹ ووم بینگ ٹیکن آؤٹ اور اس کو ابلیس لے گیا تھا. ایون دو کہ ریزلٹ میں جب وہ آتا تھا تو نظر تو آتا ہے لیکن اٹ وازنٹ دیئر because God said کہ she can't conceive because of that. اور یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں ایسے ان چیزوں کے لیے معافی مانگ کے خدا سے مانگنا ہوگا اور خدا سے ان چیزوں کو لینا ہوگا. If we don't keep suffering and then start asking for restoration, ٹھیک ہے نا. Stop tormenting yourself, stop saying yourself, stop giving in, stop saying کہ میں کر نہیں سکتا, I am lost, I am losing, اور یا میں جو ہے وہ ہار چکا ہوں. You are not. Because بائبل میں لکھا ہے کہ فتح سے بڑھ کر غلبہ ہے. ایکچولی جو شیطان اور اس کی تاثیریں ہیں they are playing from the losing side. The problem is کہ وہ ہمیں بتانا نہیں, ہم وہ چاہتے نہیں کہ ہم سوچیں, کیونکہ جیسے ہی ہم سوچنا شروع کر دیں گے we will claim our victory. So that actually ان کے پاس جیتنے کا ایک ہی چانس ہے, وہ ہے lack of knowledge, جو ہمارا lack of knowledge. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے then they can win against us. Otherwise they are always on the losing side. Because جب سے مسیح کی صلیب مرنا اور جیتنا ہوا ہے they have lost it already. Hallelujah. خدا مدد کرے.